रुमैसा किचन से सारा काम निपटाने के बाद अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि लाइबा बेगम ने उसे आवाज़ देकर रोका तो वो मुड़कर देखने लगी। रूमी बेटे, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत बात करने लगी हूँ, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है, कल मेरा शहीर 3 साल के बाद वापस आ रहा है, तो मेरी खातिर उसके सामने ज़्यादा मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि वो तुमसे कितनी नफ़रत करता है। मैं नहीं जानती कि वो कैसा रिएक्ट करेगा या कैसा नहीं इस बार, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी नहीं बदला होगा, इतना मैं जानती हूँ। लेकिन कुछ दिन की बात है, मैं उसे समझा लूँगी, और जैसे ही मामला ज़रा ठंडा हो जाएगा फिर तुम इत्मीनान के साथ उसके सामने आ सकती हो। लाइबा बेगम ने कहा तो उसने अफसुर्दगी से सर हस्पात में हिला दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वैसे तुम्हें किस्सा ख़त्म होने की समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। बड़ी माँ ने तुमसे तलाक की बात की है और मुझे पता है वो आते ही तुम्हें तलाक देगा। समन ने उसके पीछे आते हुए कहा तो उसने संजीदगी से उसे देखा और सर चटक कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। कमरे में आकर उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे और अपनी आंखों में आने वाली नमी को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई और ज़ेन जैसे आज से 3 साल पीछे चला गया, जब उसकी माँ ने अपने आखिरी वक्त में उसके आखिरी रिश्ते यानी उसकी फूफो लाइबा बेगम को बुलाया। और जब फूफो आई तो उसकी अम्मी ने हाथ जोड़कर उसके लिए उनके लायक फाइक अकलौते बेटे का रिश्ता मांगा। लाइबा बेगम, जो कि पहले ही अपने बेटे के लिए बहुत ही सास थीं कि वो कहीं उनके बेटे को देवर की बेटी समन न ले उड़े, उनकी बात को मान कर ना सिर्फ अच्छी नंद बन गईं, बल्कि लोगों ने भी वाह वाह की कि अपने गरीब भाई की मामूली शक्ल सूरत की बेटी को अपना कर नेकी का काम किया। लेकिन बेटे ने तब दबाव में आकर शादी तो कर ली कि मरती हुई औरत की बद्दुआ न लग जाए। लेकिन जब उसे रुखसत करके घर लाए तो अगले ही दिन बेटा घर छोड़कर चला गया और उस बेचारी की शामत आ गई। उसने सबकी खिदमतें करके जुबानें बंद करवा ली, मगर दिल सबके ही मुनाफिकत से भरे थे। सिर्फ मुफ्त की नौकरानी मिली थी इसलिए उसे बर्दाश्त किया जाता था। वो माजी को सोचती कब सोई उसे पता न चला। रात को गर्मी की शिद्दत से आंख खुली तो उसने देखा लाइट चली गई थी और उसके कमरे में तो इंसान 3 सालों में किसी ने यूपीएस की एक तार तक लगाने की जहमत नहीं की थी, जबकि पूरे राना विला में हर एक के कमरे में अलहदा एसी चलता, मगर वो वाहिद थी जिसका पंखा हल्का हल्का सा घूं घूं की आवाज़ से चलता था। मगर सारे दिन की थकी होती थी तो कब आंख लगती पता ही नहीं चलता था। वो अपने बालों को समेटती उठी और बाहर लान में आकर झूले पर लेट गई। बाहर भी हबस और गर्मी थी, लेकिन बहरहाल कमरे से काफ़ी बेहतर था। फिर लाइट आई तो वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अपने अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उसे लाइबा बेगम के कमरे से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन बच्ची रो रही है? वो बड़बड़ाते हुए उनके कमरे की जानिब बढ़ी तो वो बच्ची को लिए बहला रही थीं। क्या हुआ पुप्पो, कौन है ये? उसने पास जाकर पूछा तो लाइबा बेगम चौंक कर मुड़ी। शुक्र अल्लाह का तुम आ गई, ये पकड़ो इसको। मेरी तो जान खान हो गई है इसे चुप करवा करवा के। खुद इसका बाप जाकर सो गया है कि मैं थका हुआ सफ़र से आया हूँ, इसको संभाल लें। अब बंदा पूछे ला कर एक बच्ची पकड़ा दी, ना कुछ बताया ना पूछा कि वहाँ पर शादी करके एक बच्ची पैदा कर चुका है। लाइबा बेगम छले बुने अंदाज में बोली, किसकी बात कर रही हैं आप? उसने धड़कते दिल से पूछा तो लाइबा बेगम ने चौंक कर देखा, फिर अपना माथा थाम कर रोने लगी। मेरे शहीद को किसी अंग्रेजनी ने वहाँ फंसा लिया था और देखो एक बच्चा पैदा करके उसे देकर चली गई किसी और के साथ। लाइबा बेगम की बात सुनकर उसे एक धचका सा लगा, मगर उसने हमेशा की तरह इस गम को भी अपने अंदर छुपा लिया और उस बच्ची को उठाकर अपने गले से लगाए बहलाने लगी। जा इसे अपने कमरे में ले जा, वहाँ सुला ले। लाइबा बेगम ने उकताए हुए अंदाज में कहा, लेकिन फूफा आप तो जानती हैं ना कि मेरे कमरे में एसी नहीं है और हो सकता है इसको गर्मी लगे। ये तो आई भी लंदन से है ना, वहाँ का मौसम तो बड़ा खुशगवार सा होता है, गर्मी में रहने की आदी नहीं है। वो डरे डरे लहजे में बोली, ये भी एक नई मुसीबत है। एक काम करो, गेस्ट रूम में चली जाओ, उसका दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ, तुम वहाँ जाकर इसको लेकर सो जाओ। नहीं, वहाँ रहने दो, वहाँ मैंने अभी कारपेट वगैरह सारा कुछ नया डलवाया है, ये ना हो ख़राब हो जाए। तुम ऐसा करो, इसे लाउंज में ले जाकर वहीं पे बैठ जाओ, लाइबा बेगम ने कहा। वो चुपचाप उसे उठाए हुए बाहर आ गई और लाउंज में सोफे पर जा बैठी। वो छोटी सी बच्ची उसके हाथों से खेलते हुए हल्का सा हंस रही थी। उसे बेख्तियार उस बच्ची पर तरस आया जिसके लिए शायद यहाँ पे उसी की तरह कोई जगह नहीं थी। वो बच्ची उसके हाथों से खेलते खेलते आंखें मूंदने लगी तो उसने
सोफे के साथ टेक लगाते हुए उसे अपने सीने पर लिटाकर लोरी देना शुरू की तो कुछ ही देर में सो गई। एसी की ठंडक की वजह से उसकी खुद की भी आंखें खुद ब खुद ही बंद होने लगीं। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में जा चुकी थी। शहीद अपने कमरे से निकलकर लाइबा के रूम की तरफ जा रहा था ताकि अपनी बेटी अनाया को उनसे ले सके, लेकिन वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां रुमैसा को देखकर ठठक गया, जो कि उसकी बेटी को सीने पर लिटाए मज़े से सो रही थी। उसे देखते ही उसका चेहरा बिगड़ता चला गया। वो उसके पास आया और झपटने से अंदाज में अनाया को उससे खींचा तो वो हड़बड़ाकर उठी और फिर जल्दी से दुपट्टा ठीक करती हुई उठ खड़ी हुई। अनाया की नींद खराब हो गई थी। वो रोना स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वो उसे कमरे में ले आया और बहलाने की कोशिश करता रहा, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसे आदत से मजबूर डांटता जा रहा था, मगर वो 8 माह की बच्ची को उसकी डांट का क्या, वो तो बस रोकर एहतजाज कर सकती थी। पूरी रात वो उसके साथ खप चुका था। तब सुबह जाकर वो सोई तो उसने भी थोड़ी देर आराम किया। फिर उसके उठने के बाद वो उसे उठाए बाहर लाया और लाइबा बेगम को पकड़ाते हुए कहा, प्लीज़ ज़रा इसे देखें, इसने गंद डाला हुआ है, इसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दीजिएगा। उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया तो वो सुनने के लिए बाहर चला गया और फ़ोन सुनकर वो अंदर आया तो लाइबा बेगम वहाँ फ़ोन पर लगी हुई थी और अनाया सोफे से गिरने वाली थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका और दूसरी तरफ से रुमैसा भागती आई और उसके पहुंचने से पहले उसे बचा लिया। अनाया डर कर फिर से रोने लगी थी। मॉम, आप फ़ोन पे लगी हैं, अगर अनाया को चोट आ जाती तो, वो गुस्से से बोला तो लाइबा ने गड़बड़ा कर रुमैसा को देखा। वो रुमैसा को ही आवाज़ दे रही थी कि आकर इसे नहला दे, मगर ये पता नहीं कहाँ बिजी थी। लाइबा बेगम जल्दी से बोली, मैंने आपको कहा है कि इसे चेंज करवा दें, ये लड़की मेरी बच्ची को हाथ ना लगाए। वो रुमैसा से अनाया को खींचते बोला तो रुमैसा चुपचाप वापस पलट गई। लाइबा बेगम बड़बड़ाती हुई उसे उठाए कमरे में चली गई। वो समन के साथ बाहर चला गया और समन ने उसके पैसों से काफ़ी शॉपिंग की, मगर उसने ज़रा बुरा नहीं मनाया। फिर वो उसे दोपहर का खाना खिलाकर वापस आया तो लाइबा बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। उसे देखते ही बोलने लग गई, खुद तो इसके साथ मज़े उड़ा रहे हो और मेरी यहाँ शामत आई हुई है, संभालो इसको अब। शहीर ने उसे समन को पकड़ाते कहा, प्लीज़ ज़रा इसे पकड़ लो, मैं फ़्रेश हो जाऊँ। तो समन उसकी बात पर हड़ा बढ़ा कर बोली, सॉरी शहीर, मुझे पार्टी के लिए निकलना है तो बहुत तैयारी बाकी है, इसलिए मैं इसे नहीं पकड़ सकती। तो शहीर लब खींच कर उसे उठाए कमरे में आया। उसने फिर से गंद डाला हुआ था। वो फिर उसे उठाए लाइबा बेगम के कमरे में बोला, उसने फिर से गंद डाला हुआ है, प्लीज़ इसे साफ़ कर दीजिए। लाइबा बेगम ने जल्दी से कहा, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, मैं सुबह से तुम्हारी बच्ची को संभाल रही हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। ठीक है, आपने नहीं करना तो प्लीज़ फ़रा और मानूर से कह दीजिए। उसने अपनी छोटी बहनों का नाम लेते हुए कहा तो लाइबा बेगम ने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा और बोली, नहीं, मेरी बच्चियाँ तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं लगी हुई कि वो इसके काम करती फिरें, उनको और 100 काम हैं। वैसे भी हम सब लोग पार्टी पे जा रहे हैं। वो दिल महसूस कर उसे लेकर वहाँ से अपने कमरे में आकर खुद ही साफ़ करने लगा, मगर उसके सारे हाथ और बेडशीट ख़राब हो गई तो उसने हड़बड़ा कर उसे छोड़ा और जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने हाथों को धोकर वापस आया तो अनाया गला फाड़ कर रो रही थी। उसने इंतहाई बेजारी से उसे देखा और बाहर निकलकर किचन में आया जहाँ रुमैसा खाना तैयार कर रही थी। उसने पास आकर रुहब जमाने वाले अंदाज में कहा, सुनो, मेरे कमरे में अनाया लेटी रो रही है, उसे जाकर साफ़ कर दो और मेरी बेडशीट भी बदल देना। तो वो बगैर किसी बहस के चुपचाप उसके रूम की तरफ बढ़ गई। वो खुद बाहर लाउंज में बैठकर टॉक शो देखने लगा। कुछ देर के बाद वो अनाया को थामे बाहर निकली और उसके पास बिठाकर खुद अंदर चली गई। अनाया अभी भी रोए जा रही थी। वो झंझलाकर किचन की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद रुमैसा वापस आई तो उसके हाथ में दलिया नुमा चीज़ थी। वो उसे खिलाने ही लगी थी कि शहीर ने उसका हाथ थाम कर उसे खुशमगी निगाहों से देखा और बोला, क्या कर रही हो तुम जाहिल लड़की। तो वो उसे न समझी से देखने लगी, तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या, बच्चे को कुछ भी अनहेल्दी खिला दोगी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो उसे मैं सिर्फ सिरिलैक देता हूँ, जाहिल होंगे आप। जो इंसान खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझता है ना, वो दरअसल खुद ही जाहिल होता है। आपको इतना नहीं पता कि सिरिलैक भी दलिया ही होता है एक तरह से, और ये सदियों बाद आया, मगर इससे पहले माएँ अपने बच्चों को यही देती थीं। वो तड़प कर बोली तो शहीर ने हैरानगी से उसे देखा। ओह, तो गुस्सा भी आता है तुम्हें, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे मुंह में शायद जुबान ही नहीं है। वो तंजिया लहजे में बोला तो वो नागवारी से उसे देखने लगी। शहीर ने पहली बार उसे बागौर देखा। गंदमी रंगत पे नए नक्श कुदरत ने बड़े खूबसूरत तराशे थे। ख़ास तौर पे उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थीं।
وہ سر جھٹک کر انایا کو دلیا کھلانے لگی اور انایا سریلیکس سے زیادہ مزے سے کھا رہی تھی۔ پھر کھاتے کھاتے ہی وہ اس کی گود میں سو گئی۔ لیجیے اپنی بیٹی، مجھے کھانا بنانا ہے ورنہ پھپھا جان آ کر ناراض ہوں گے، وہ اسے تھماتے ہوئے بولی اور لوٹ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ انایا کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے بیڈ پہ لٹاتا ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سلیم صاحب والد آ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آیا تو لائبہ بیگم سمیت صاحب وہاں موجود تھے۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے آپ سب لوگ تو پارٹی پہ گئے تھے نا، اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، وہ مسز قیوم کی ساس فوت ہو گئی اور ساری پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، لائبہ بیگم نے کہا تو وہ انہیں محض دیکھ کر رہ گیا۔ پھر اس کی نگاہ رمیسا پہ پڑی جو کہ کھانا لا کر رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر سب نے کھانا شروع کیا مگر کسی ایک نے بھی اسے نہیں کہا کہ آ کر کھانا کھا لو۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں، میری طرف سے پھاڑ میں جائے۔ وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگ گیا۔ پھر سب کے کھانے کے بعد اس نے برتن سمیٹے اور سب لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گرین ٹی لے کر آ گئی۔ سب پینے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ بھی کمرے میں آیا تو انایا جاگ چکی تھی اور اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔ گہرا سانس بھرتا دودھ کی بوتل پکڑ کر واپس پلٹا اور جب کچن میں داخل ہوا تو رمیسا زمین پر بیٹھی روٹی کھا رہی تھی، وہ بھی ہری مرچ کے ساتھ۔ وہ دودھ کی بوتل دھونے کے بعد اس میں دودھ بنانے لگا تو بوتل سے پانی ختم تھا۔ شٹ یار، میں پانی کی بوتل بھی نہیں لایا، وہ جھن چلا کر بولا۔ میں نے گھر کا پانی بوائل کر دیا تھا، آپ اس میں بنا لیجئے دودھ، وہ آہستہ سے بولی اور ساتھ ہی اسے مرچی سے ہچکی لگ گئی۔ شہیر نے مڑ کر بے اختیار اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی نکل رہا تھا۔ جب سالن موجود ہے تو اتنی مظلوم بن کر یہ سب کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے تڑخ کر کہا تو وہ بنا کوئی جواب دیے سر جھٹک کر پھر سے کھانا کھانے لگی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ شہیر بڑبڑاتا ہوا فریج کی طرف بڑھا اور اس نے دیکھا تو فریج لاک تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ فریج کون لاک کرتا ہے؟ چابی کہاں ہے اس کی؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ آہستہ سے بولی، وہ پھپھا جی کے پاس ہوتی ہے چابی، وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے سالن وغیرہ فریج میں رکھ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں صبح کو دکان پہ لے کر جانا ہوتا ہے کھانا۔ وہ اس کی بات پہ چپ سا ہو گیا۔ اس سے معلوم تھا کہ سلیم رانا کی کنجوسی ایک عالم میں مشہور ہے۔ تم روز اسی سے روٹی کھاتی ہو؟ شہیر نے لب کچلتے ہوئے پوچھا تو اس نے تڑک کر کہا، آپ کو اس سے مطلب میں جو مرضی کھاؤں پیوں؟ بہت اچھا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم اسی قابل ہو۔ تمہاری یہ گز بڑھ کی زبان ہے نا، اسی وجہ سے لوگ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولا اور پھر انایا کا دودھ بنا کر واپس کمرے میں آ گیا۔ انایا نے دودھ پی کر کھیلنا شروع کر دیا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ خود بخود سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انایا نے گلا پھاڑ کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے کافی بہلانے کی کوشش کی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے اس لڑکی نے جو آج دلیا کھلایا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کا کام خراب ہو گیا ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ابھی جا کر خبر لیتا ہوں۔ وہ انایا کو لٹاتا باہر نکلا تو وہ دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ انایا اتنا کیوں رو رہی ہے، اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا تو وہ اس کے قریب آتا اس کا بازو دبوچے اندر لایا اور دھاڑ کر بولا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید یہ صرف تمہارے اس ان ہیلدی کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جونک کے دلیے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ماشاءاللہ سے 7-8 ماہ کی بچی ہے اور اس کے لیے خوراک بہت لازمی ہے، اور آپ کو کس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے؟ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو، پھر آپ نے سونے سے پہلے تو صرف ایک دودھ کا فیڈر دے دیا جبکہ اسے کچھ کھلا کر سلانا چاہیے تھا جس سے وہ رات بھر سوئی رہتی۔ اتنے سے بچے کو ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ دینا چاہیے جس سے اس کا پیٹ بھر سکے، مگر اسے دودھ پیے بھی 4 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور پھر تیزی سے انایا کی طرف لپکی۔ اس نے جیسے ہی اٹھایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ اس کو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے کیا؟ جب بھی میں اٹھاتا ہوں یہ رونے لگتی ہے اور چپ بھی نہیں ہوتی، جتنا مرضی چپ کروا لوں، وہ چڑھ کر بولا تو وہ انایا کے رخسار کو چومتے ہوئے بولی، اتنا سا بچہ محبت کو بہت جلد پہچان جاتا ہے، وہ ہاتھوں کے چھونے سے ہی محبت کو پہچان لیتا ہے۔ جب آپ بچے کو بہلانے کے دوران ڈانٹتے جائیں گے تو بچہ چپ نہیں ہوتا۔ میں تجھے زمین پر اٹھا کر ماروں گا، ایسے الفاظ پر بچہ خود بخود آپ سے ڈر جائے گا، اور اتنے بچے کو چونکہ اس بات کا مطلب پتہ نہیں ہوگا مگر لہجے کی سختی محسوس کر کے رونے لگے گا۔ کبھی پیار سے بہلا کر دیکھیے گا، وہ بہل جائے گی۔ شہیر نے اسے دلچسپی سے دیکھا اور بولا، ویسے یہ تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تمہیں تو اس سے نفرت کرنی چاہیے تھی نا۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں، میری اس بچے سے کیا دشمنی؟ مجھے کون سا اس کی وجہ سے اس کے باپ نے چھوڑا تھا، اور قابل نفرت تو باپ ہے اور میں ان سے کافی نفرت کرتی ہوں۔ یہ زبان دوسروں کے سامنے کیوں نہیں چلتی، میرے آگے تو کینچی کی طرح چلتی ہے، وہ تل ملا کر بولا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا انایا کو لے کر باہر نکل گئی اور وہ بے فکر ہو کر سو گیا۔
صبح عنایا کے رونے پہ آنکھ کھلی، اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بھرپور نیند لینے کے باوجود اس کی آنکھ عنایا کے رونے سے کھلی تھی۔ اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوئی، مگر پھر اس کے رات والے الفاظ یاد آئے تو وہ عنایا پہ جھک کر اسے پچکارنے لگا، تو وہ کمر اٹھا کر اسے گود میں لینے کا کہنے لگی۔ اس نے گود میں اٹھا کر اسے گدگدایا تو وہ کلکاریاں مارنے لگی۔ ایک سکون سا رگ و جاں میں اتر گیا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے ہوئے باہر آیا تو کچن میں رمیسا سب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ رمیسا، اسے چینج کروا دو، میں بھی فریش ہو جاؤں، اس نے پاس جا کر کہا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، پھپھا جی نے کام پہ جانا ہے، وہ جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ لب بھینچ کر باہر آیا تو سمن فرح موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ پاس آ کر ناگواری بھرے لہجے میں بولا، تم لوگوں میں عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں کچن میں اکیلی لگی ہے اور تم لوگ مہارانیوں کی طرح بیٹھی ہو۔ واٹ، آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں اس دو ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے؟ شٹ اپ، وہ فرح کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے چنگاڑ کر بولا۔ شور سن کر لائبہ بیگم اور سلیم صاحب بھی باہر آ گئے۔ دونوں نے جب معاملہ پوچھا تو فرح نے روتے ہوئے کہا کہ ان کی سو کالڈ بیوی نے بھڑکایا ہے انہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ لائبہ بیگم نے پوچھا تو وہ تلخ لہجے میں بولا، بکواس کر رہی ہے یہ، اگر اس کے ساتھ کام نہیں کرنا تو عنایا کو سنبھال لے، اسے فریش کر دے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں پھر کسی سے۔ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ سمن آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسے کہیے کہ اسے عادی کرے اپنا۔ صدف نے تنگ کر کہا تو سمن سٹ پٹا کر اٹھی اور اس کے ہاتھ سے عنایا کو لیتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری شاہو، میں سنبھال لوں گی۔ وہ سر چٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلنے لگا تو عنایا رو رہی تھی اور رمیسا نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، پلیز تم اسے اپنا عادی مت بناؤ ورنہ آگے جا کر مشکل ہوگی۔ تو اس کا چہرہ اتر گیا مگر وہ اگنور کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سمن نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بولی، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تو کیوں بار بار اپنی بے عزتی کرواتی رہتی ہو؟ کچھ پل تم نے میری عنایا کی کیئر کر لی تو اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی، یہ صرف میری بیٹی بنے گی۔ سمن کی بات پہ وہ استہزائی انداز میں مسکرائی تو سمن کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ایسے کیوں مسکرائی؟ وہ چیخ کر بولی، مگر وہ بنا جواب دیے کچن میں آ گئی۔ پھر عنایا سارا دن روتی رہی مگر سمن، فرحہ، لائبہ بیگم میں سے کسی نے چپ نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی اس نے گند ڈالا تو سمن نے اٹھا کر اسے زمین پہ پٹک دیا۔ بچی بے تحاشا بلکنے لگی اور وہ اس کا رونا کب تک برداشت کرتی؟ اپنے اس نفس کو بلائے طاق رکھتی وہ جلدی سے لاؤنج میں آئی تو لائبہ بیگم سر تھامے بیٹھی تھیں، جبکہ فرح نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک چلا لیا تھا۔ اس نے جلدی سے عنایا کو پکڑ کر سینے سے لگایا تو وہ ہچکیاں بھرتی اس کے کندھے کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے ان بہیس لوگوں کو دیکھا اور اسے لے کر شہیر کے کمرے میں آئی اور ڈائپر کھولا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کی اسکن پہ گند کی وجہ سے بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر سوچنا شروع کیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی امی محلے کی عورتوں کو کارن سٹارچ کپڑوں کو لگانے والی مایاں لگانے کو کہتی تھیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور واپس آ ہی رہی تھی، کمرے کے باہر کھڑے شہیر کو دیکھ کر قدم سست پڑ گئے۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتی اندر آ گئی تو وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، تم سے کہا تھا نا کہ عنایا کو اپنا عادی مت بناؤ، تو کیا کروں؟ یہ دیکھیے، جن کا عادی بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کیا حال کیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ اس کا انفیکشن دیکھ کر گھبرا گیا اور بولا، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی دیر کھلا رکھنا پڑے گا اسے، اور میں یہ سٹارچ ڈال رہی ہوں اس کے۔ وہ جلدی سے بولتی اپنا کام کرنے لگی، کیا اس سے کام ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ، بس دھیان رکھنا پڑے گا۔ وہ بولتی اسے سلانے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ وہ بیڈ پہ چادر بچھا کر اسے لٹاتی کچن میں چلی گئی۔ پھر وہ وقتاً فوقتاً اس کے کمرے میں آ کر اسے چیک کرتی رہی اور ساتھ گھر بھی سنبھال رہی تھی، کیونکہ آج فرح کے سسرال والے آ رہے تھے تو کام بڑھ گیا تھا۔ فرح نے لمبا چوڑا مینیو دے دیا تھا۔ پھر فرح کے سسرال والے آئے تو اس نے دیکھا کہ فرح کے جیٹھ کی غلیظ نگاہیں رمیسا پہ ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ویسے آپ کی نوکرانی بڑی پرتھیلی ہے، سچ میں ہمیں ایسی مل جائے تو سکھ کا سانس آ جائے۔ فرح کی ساس کی بات پہ شہیر نے بھی بے یقینی سے لائبہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ارے موم، میں تو کہتا ہوں جہیز کے بجائے یہ نوکرانی جہیز میں لے لیں، فرح کے جیٹھ نے کہا تو اس کے سارے سسرالی کہکے لگا کر ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ شہیر نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو بمشکل کچھ کہنے سے روکا۔ پھر فرح کے جیٹھ نے جب رمیسا چائے پکڑا رہی تھی تو اس کے ہاتھ کو مس کیا تو شہیر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے رمیسا کو دیکھا جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ رمیسا، جا کر عنایا کو دیکھو، مجھے لگ رہا ہے وہ رو رہی ہے، اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھتے کہا تو وہ چپ چاپ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا۔ جب شادی کے دن رکھ لیے تو وہ اٹھ کر کمرے میں آیا
تو وہ عنایا کو نہلا کر اس کے کپڑے چینج کر چکی تھی اور وہ بنا دوپٹے کے پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چٹیاں پشت پہ لہرا رہی تھی اور سلم سمارٹ سا بدن اس کے اندر ہلچل مچا گیا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے باہر نکلنے لگی تو وہ آگے ہوتا اس کا راستہ روک گیا۔ تم خوبصورت بن سکتی ہو اگر خود کو سنوار لو۔ وہ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس کا گریز شہیر کو تپا گیا۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچے واٹس روپ سے لگاتا غصے سے بولا، وہ گھٹیا آدمی جب تمہیں چھو رہا تھا تو تب تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تپ کر بولی، پہلے میرے سوال کا جواب دو تو چھوڑ دوں گا۔ تمہارے اندر عزت نفس نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ گرا کر بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کون سی عزت نفس؟ میری عزت نفس اسی دن مر گئی تھی جب آپ مجھے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ جس عورت کو اس کا شوہر دھتکار دے تو وہ ہر مرد کی ہوس مٹانے کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، اور آپ کی تو عزت نفس زندہ تھی، تو آپ نے وہاں پہ بیٹھے اس آدمی کے چہرے پہ تھپڑ کیوں نہیں مار کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری؟ جب میرے شوہر کی غیرت ہی مر چکی تو میں اپنی عزت نفس کا اجار ڈالوں گی؟ ان 3 سالوں میں نہ جانے کتنے مردوں کی نگاہوں نے میرے بدن میں سوئیاں چبھوئی ہیں۔ پھپھا جی اور چاچا جی کے دوست یار، سمن فرح کے کلاس فیلوز کی گلیز نگاہوں کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ اب برا لگنا ہی بند ہو گیا۔ اور یہ جو آپ کی بہن کا جیٹ بیٹھا ہے نا، یہ تو مجھے ایک رات کے 50,000 تک آفر کر چکا ہے۔ پتہ ہے مسٹر شہیر رانا، جس عورت کو اس کا مرد ٹھکرا دینا اس کی دنیا میں کوئی مرد عزت نہیں کرتا۔ میں بھی وہی بد نصیب ہوں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوں میں ان جیسے مردوں کے لیے جسے نوچنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کی ہر بات دل میں تیر کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خود کے لیے ہی حقارت تھی۔ نہ تو وہ یہ لفظ بولتے ہوئے اٹکی تھی اور نہ ہی اس کا ایک آنسو بھی ٹپکا تھا۔ وہ شاید سب کی زیادتیاں سہ سہ کر بے حس ہوتی گئی تھی، یا پھر بالکل ہی اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شہیر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر وہ عنایا کے رونے میں ہوش پہ آیا اور بوجھل دل سے اس کی طرف بڑھا اور بہلانے لگا۔ وہ اسے اٹھائے کچن میں آیا تو وہ ڈھیروں برتن دھو رہی تھی اور کچن میں پنکھا تک نہیں تھا۔ وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ صبح دھو لینا برتن، اس نے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، صبح بھی میں نے ہی دھونے ہیں تو اس سے بہتر ہے دھو کر سوؤں۔ وہ اس کے ہر درم لہجے پر چڑھ کر بولا، تم سے ہمدردی میں کہہ رہا تھا، مگر کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے ہمدردی کی جائے۔ کچھ دیر پہلے والی ساری ہمدردی اس کے تلخ انداز پہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھر سے اس سے الجھنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، بھاڑ میں گئی آپ کی ایسی بناوٹی ہمدردی۔ وہ تڑک کر بولی تو وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتا عنایا کا دودھ بنانے لگا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ وہ سارا دن بڑی خوش اسلوبی سے عنایا کو سنبھال لیتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ لائبہ بیگم اور باقی سب زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ آج بھی وہ سب لوگ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھیں۔ شام ڈلے وہ شاپنگ بیگ سے لدی پھندی گھر آئیں تو وہ عنایا کو لیے ان کے پاس بیٹھ کر شاپنگ دیکھنے لگا۔ ان سب نے اپنے لیے ڈھیروں کپڑے اور جوتے لیے تھے، مگر کسی ایک پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رمیسا کا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے بے اختیار پوچھ لیا، رمیسا کے لیے کوئی سوٹ نہیں لائے؟ ارے بیٹا، اس نے نیا سوٹ کہاں پہننا ہے، اس نے کچن کا کام سارا سنبھالنا ہے ہوتا ہے، اور ویسے بھی فرح نے اپنے 2-3 سوٹ نکالے تھے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی بنائے تھے، بس 2-3 بار پہنے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، نئے ہی لگتے ہیں، تو اس لیے میں نے فرح سے کہا تھا کہ اس کو دے دے۔ لائبہ بیگم نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا تو وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ سب لوگ واقعی اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر ہونے کا حق کبھی ادا کیا ہی نہیں تھا تو آج کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ سب کے نزدیک وہ صرف اور صرف سب کی نوکرانی تھی جو کہ ہر ایک کی خواہش پوری کرتی پھرتی تھی۔ سارا دن وہ گدھوں کی طرح کام کرتی، مگر کسی ایک نے کبھی اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے نہایا ہے، وہ تھک تو نہیں گئی۔ لوگوں نے اسے شاید انسان ہی سمجھنا بند کر دیا تھا۔ کسی ایک کو بھی اس کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہیں تھی اور وہ بھی خود سے لاپرواہ ہوتی گئی۔ اس نے بھی جیسے خود کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی تو شہیر نے اسے بغور دیکھا، جو کہ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ رمیسا کل شام کو امی اور وسیم، سمن کے والد وغیرہ بچوں سمیت گاؤں سے آ رہے ہیں، تو امی کے لیے سارا پرہیزی کھانا بنا لینا، اور وسیم اور اس کی فیملی کے لیے سمن تمہیں مینیو دے دے گی، وہ سب تم نے پکانا ہے۔ تم کل صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دوپہر کو ہی سب پہنچ جائیں گے تو انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کھانا ریڈی نہ ہو اور وسیم کو غصہ آ جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا وسیم کو کتنا غصہ آتا ہے، لائبہ بیگم نے کہا تو اس نے باغور اسے دیکھا۔
जो कि वसीम चचा के नाम पे जर्द सी पड़ने लगी थी। फिर वो थके थके कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। वो भी उठकर उसके पीछे आया तो वो निढाल सी वहाँ चेयर पे बैठी थी। उसने पास आकर उसके माथे को छुआ तो वो हड़बड़ा कर ऐसे उठी जैसे किसी ने उसे डंक मारा हो। शहीद ने महसूस किया कि उसकी आंखों में डर है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। शहीर ने पूछा तो वो बिना कुछ बोले उठकर शेल्फ पर बिखरे बर्तन समेटने लगी। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो जाकर आराम कर लो। तुम जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगी कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो तल्ख लहजे में बोला तो वो उसे जख्मी निगाहों से देखते हुए बोली, ससुराल में इज्जत शोहर के दम से बनती है। जब मेरे शोहर ने मुझे इज्जत नहीं दिलाई तो मैं अपनी इज्जत कैसे करवाऊँ। हर बात मुझ पे क्यों डाल देती हो, मसला क्या है तुम्हारे साथ। वो उसे कंधों से दबोचे हुए धाड़ कर बोला तो वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दी। मैंने यहाँ पर यही सब कुछ सीखा है कि यहाँ पर गुनाह कोई और करे और इल्ज़ाम दूसरों पे लगता है। आप भी तो गुनाह से बरी नहीं हैं। आपने तो मुझे ठुकराने का गुनाह किया है, मेरे दिल को वीरान करने का गुनाह किया है, मेरे जज्बात से खेलने का गुनाह किया है, मुझे दूसरों के सामने भी आसरा करने का गुनाह किया है। वो उसका गिरबान पकड़े दबे दबे अंदाज में चीखी और इस बार आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बेचैन सा हो गया। दिल चाहा कि उन उजाली आंखों से निकलते उन कीमती शबनमी कतरों को लबों से चुन ले, मगर वो खुद पर जब्त करता हुआ एक झटके से मुड़ा और अपने कमरे में आकर गहरी सांस भरते हुए अपने जज्बात को काबू करने लगा। अगले दिन सकीना बेगम और वसीम अपनी फैमिली के साथ दोपहर को ही पहुंच चुके थे। सब खाना रेडी था तो सब ने पहले खाना खाया और उसके बाद लाउंज में महफिल जमाए चाय पीने लगे। शाम को समन की बहनों ने बाहर से शॉपिंग करने जाना था तो सब उसे फोर्स करने लगे। फिर वसीम और सकीना बेगम के अलावा सब ही शॉपिंग के लिए निकल गए, मगर उसे महसूस हुआ कि जब वो अनाया को उसके सुपुर्द कर रहा था तो उसकी आंखों में बेचैनी सी थी। वो बीच रास्ते में ही तबीयत खराब होने का बहाना करके लौटा तो आगे का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वसीम चाचा उसकी बीवी के हाथ थामे हुए लबों से लगाने वाले और वो रोते हुए उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। चाचा, उसने धाड़ कर कहा और वसीम उसे छोड़ते हुए हड़बड़ा कर बोला, अरे बड़ी बेगैरत औरत है तुम्हारी बीवी, पता है मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। वसीम ने गड़बड़ा कर कहा तो वो जल्दी से रोती कांपती रुमैसा के पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया और वो उसकी शर्ट दबोचे उसके सीने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और वो उसे यूं ही बाहों के हिसार में लिए अनाया को उठाए कमरे में आ गया। उसे बेड पे बिठाते हुए जग से पानी डालकर उसके लबों से लगा गया। वो किसी प्यासे ऊंट की तरह घटाघट पानी एक ही सांस में खत्म कर गई। कब से हरास कर रहे हैं चाचा तुम्हें, उसने निगाहें चुराते हुए पूछा तो वो चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। वो बिना कहे ही जान चुका था कि जब भी वसीम चाचा आए होंगे तब तब उसे हरास किया होगा। उसका दिल खुद को मारने को चाह रहा था। कसूरवार भी तो वही था कि जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सका और उसे सफाक दुनिया में तन्हा छोड़ गया, जबकि उस लड़की की माँ उसे ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए उसे उसका मुहाफिज बनाकर गई थी। मगर वो उसे मामूली शक्ल सूरत की लड़की जानकर छोड़ गया और वह वहाँ जाकर एक फरंगी लड़की से शादी कर ली, मगर उससे वफा तक नहीं मिली। आराम करो, आइंदा से कोई तुम्हें गंदी निगाहों से नहीं देखेगा, वो कहता हुआ एक झटके से उठा और बाहर आया जहाँ पे वसीम बेचैन सा इधर उधर टहल रहा था। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुमसे ही बात करने वाला था। मैं जब भी आया हूँ तुम्हारी बीवी ने ऐसे ही मुझे वर्गलाया है। असल में बेचारी ने महरूमियाँ देखी है ना, तो इसलिए ऐसी लड़कियां मर्दों को वर्गलाती रहती हैं। वो तो मैं हूँ कि कभी बहका नहीं। ऐसी मामूली शक्ल सूरत वाली लड़कियों पे तो मैं थूकता भी नहीं हूँ। वसीम की बात पूरी होते ही उसने रख कर चमाट उसके मुंह पे मारी और बोला, आइंदा से मेरी बीवी के मुतालिक एक लफ्ज़ भी ऐसा बोला तो जान ले लूँगा। मैं यहाँ इसलिए चुप हूँ कि आप मेरे चाचा हैं और आपका ये रूप दादों को पता चला तो वो टूट जाएंगी कि उन जैसी नेक औरत ने आप जैसा बदबख्त इंसान पैदा किया है जो अपने ही घर की इज्जत को लूटने चला था। छी चचा, आपकी बेटियों की उम्र की है वो, कुछ तो हया कर लेते। वो चबा चबा कर बोला और फिर सकीना बेगम के रूम में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। आजा मेरा बच्चा, सकीना बेगम ने पुरशफ़क़त अंदाज में कहा तो वो जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्या बात है मेरे बच्चे, सकीना बेगम ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा तो वो भी हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, कुछ नहीं दादो, दरअसल अनाया के लिए परेशान हूँ, संभाली नहीं जाती मुझसे, सिर्फ और सिर्फ रुमैसा के पास जा गोद में चुप होती है। मेरी रुमैसा है ही ऐसी, जहाँ जाती है ना शरीनी घोल देती है। और वैसे तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादती की यहाँ छोड़कर, और तेरे घर वाले उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। उसे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मेरा तो कलेजा पानी पानी हो जाता है उस बच्चे की हालत देखकर। एक काम कर मेरे बच्चे, पहले तो उसे ठुकरा कर चला गया था लेकिन इस बार अपना ले।
تیری بچی کو اس سے بہتر کوئی ماں نہیں ملے گی۔ مجھے وسیم کی دلہن نے بتایا تھا کہ تو اور سمن شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ نہ میرے بچے، اس لڑکی سے شادی نہ کرنا، وہ کبھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی وہ تمہاری بچی کی ماں بنے گی۔ اس کی تو 2 گز بڑی زبان ہے۔ جب گاؤں آتی ہے نا تو وہاں ہمارے ملازموں کو تو گویا انسان ہی نہیں سمجھتی۔ اتنی سخت دل ہے کہ ایک بار ملازم کی بیٹی بیمار تھی، اس نے بچی کی دوا کے پیسے تک نہ دینے دیے تھے اس باپ کو، اور بچی فوت ہو گئی تو بولی اب عمر ہی اتنی تھی اور مجھے تو ہمیشہ بڑھیا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ سکینہ بیگم تو سمن کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں دادو، ہے تو وہ واقعی ایسی سخت دل۔ وہ آہستہ سے بولا، پھر اٹھ کر کمرے میں آیا تو رمیسا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈتا اس کے کمرے میں آیا، جو کہ اس وقت اسٹور روم ہوا کرتا تھا۔ وہ وہاں پر بستر پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، بنا پنکھے کے۔ رمیسا پنکھا کیوں نہیں چلایا؟ اس نے پوچھتے ہوئے پنکھا آن کیا تو وہ چلا ہی نہیں۔ یہ چل کیوں نہیں رہا؟ لائٹ گئی ہے، وہ آہستہ سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ چلو میرے ساتھ، تم آج سے میرے روم میں رہو گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹکے سے بازو چھڑواتے ہوئے کہا، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ جب دل چاہے گا مجھے ٹھکرا کر پھر چلے جائیں گے۔ میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں۔ وہ پھٹ پڑی، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ جب میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو اسے ضرور پورا کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آپ نے ایک وعدہ میری مرتی ہوئی ماں سے بھی کیا تھا کہ میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری ماں مجھے آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، مگر آپ نے تو ابھی میری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی تھی۔ اس وعدے کو توڑ کر بھاگ گئے۔ اب میں آپ کا کھلونا نہیں بنوں گی، نہ ہی میں کسی کو اپنے جذبات سے کھیلنے دوں گی۔ جو شخص میری سب کے سامنے عزت نہیں کروا سکتا، میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں برا آدمی ہوں، گھٹیا ہوں، میری خاطر نہیں تو انایا کی خاطر چلو، میں اسے نہیں سنبھال سکتا، پلیز میری مدد کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اوہ تو آپ کو اپنی بیٹی کے لیے نینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلوں گی میں آپ کے ساتھ، جب آپ سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر لے جائیں گے۔ آپ نے برسوں پہلے مجھے چھوڑ کر ان درندے نما لوگوں کے سپرد کیا تھا۔ انہیں آج رات کے فنکشن میں آپ بتائیں گے کہ میں کسی کی ہوس کا سامان نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ فرح کے سسرال والوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے مانگیں گے؟ کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ وہ اس کی بات پہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ مل گیا مجھے جواب، نہیں کر سکتے۔ جائیے، میں آپ کی بیٹی کی نینی بننے سے بھی انکار کرتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکلا اور کچھ دیر میں شاپنگ مال پہنچ کر اس کے ڈھیروں کپڑے، پرفیومز، جوتے اور ہیئر کیئر اور سکن کی سب آئٹمز لے چکا تھا۔ وہ میک اپ کی شاپ پہ آیا اور وہاں موجود سیلز گرل سے بولا، میم کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میری وائف بہت زیادہ سادہ مزاج ہے، انہوں نے کبھی میک اپ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کی، تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایسی میک اپ آرٹسٹ ہیں جو کہ ان کی ویکسنگ، تھریڈنگ وغیرہ کر سکیں؟ یس سر، یہ بالکل شاپ کے ساتھ پارلر بنا ہوا ہے، وہاں میم علینا ہیں، بہت بڑی بڑی برائڈلز کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم سروس بھی دیتی ہیں۔ اس لڑکی نے نہایت شائستہ انداز میں کہا تو وہ جلدی سے اس پارلر پہ گیا اور میم علینا سے بات کی تو اس نے 50,000 مانگا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چیک کاٹ کر اسے دیا اور میم علینا نے اپنی سب سے بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ میک اپ خریدنے میں مدد کی اور پھر وہ اسے لیے گھر پہنچا تو سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے سمن نے اٹھ کر اس سے پوچھا، شاہو کون ہے یہ میک اپ آرٹسٹ ہے؟ بھیا تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، لیکن میں نے کاشی کے پارلر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ فرح جلدی سے بولی، یہ میں تمہارے لیے نہیں لایا۔ اوہ سو سویٹ، تم میرے لیے اس کو لائے؟ سمن نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رومیسا کو آواز دینے لگا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر نکل کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، کچھ کپڑے ٹرائی کر لینا، اور ہاں یہ پارلر والی ہے، تمہاری تراش خراش کرے گی تو اسے میرے روم میں ہی لے جاؤ۔ وہ بولا تو سب اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ لائبہ بیگم نے جلدی سے کہا، شہیر میرے بچے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کچن میں ہی رہنا ہے تو اسے اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کی بات پہ ناگواری سے کہنے لگا، کیوں آپ کی نوکرانی ہے کیا؟ بیوی ہے یہ میری، اور آج سے کچن کا کام یہ نہیں کرے گی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو کام کروانے کا تو اپنی بیٹیوں سے کروائیے یا پھر خانسامہ رکھ لیجیے جیسے پہلے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ نہیں لگی وہ آپ کی کہ وہ آپ کے ہر کام کو کرے۔ رومیسا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پہ سینگ آ گئے ہوں۔ جاؤ، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس بار سخت لہجے میں بولا تو وہ چپ چاپ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ انایا اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر چٹا چٹ چوم لیا۔
میک اپ آرٹسٹ نے جب اس کی تھریڈنگ اور ویکسینگ شروع کی تو وہ تکلیف سے رونے والی ہو گئیں، اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لگتا ہے میم آپ پہلی بار یہ سب کروا رہی ہیں۔ فکر مت کیجیے، نیکسٹ ٹائم جب کروائیں گی نا پین کم ہوگا، کیونکہ بال بھی کم ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ عادی ہو چکی ہوں گی۔ اللہ جی، یہ لڑکیاں کیسے کرواتی ہیں ہر مہینے؟ اس نے دہائی دی تو اندر داخل ہوتا شہیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ویسے میم آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان جیسے شوہر ملے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں یہ، آپ کے لیے ہر چیز خود سلیکٹ کی اور یہاں تک بنا کسی بحث کے ہماری میم کو 50,000 دے دیے۔ کیا 50,000؟ وہ چیخ اٹھی تو شہیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جو کہ بڑی کنفیوزڈ سی لگ رہی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ شہیر مسکراہٹ ثبت کرتے چپ چاپ کپڑے اٹھا کر لائبہ بیگم کے روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ پھر اس میک اپ آرٹسٹ نے 4-5 گھنٹے لگائے اور فنکشن کے لیے اس کا لائٹ سا میک اپ کرتے اس کے بالوں میں کرل ڈالنے لگی۔ وہ لانگ میکسی میں بال کھلے چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت شہیر اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہی تھی، وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی اور اس کے چہرے کا سپاٹ پن اس کی ذروں سے توجہ سے چٹخا تو اس کی ہر ادا نرالی لگ رہی تھی، اور دوسری طرف رمیسا اس کے بدلے بدلے انداز پر بہت گھبرائی تھی۔ شہید اس کے قریب آیا اور اس سے نگاہیں چراتا سوئی ہوئی عنایا کو دیکھنے لگا۔ میں عنایا کو تیار کرتی ہوں۔ وہ اس کی نگاہوں کا مطلب بنا کہے ہی سمجھ گئی اور جلدی سے بولی۔ پھر عنایا کو اٹھا کر اس نے تیار کیا اور وہ اطمینان سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے بھئی، تم ماں بیٹی کی تیاری کب پوری ہوگی؟ اس کے بعد پھر رمیسا کے ہاتھ تھمے اور اسے عنایا کی ماں کہنے پہ جیسے دل بھر آیا اور وہ اسے تیار کرتے چومے جا رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں عنایا کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ شہیر کو اپنا فیصلہ درست لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ شہیر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ہم لوگ ریڈی ہیں۔ وہ عنایا کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں جب ہوٹل پہنچے تو سب نے اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ لائبہ بیگم تیزی سے اس کے پاس آئیں اور بولی، شہیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اسے کیوں لائے ہو یہاں پہ؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتے، میں نے تو سوچا کہ تم ویسے ہی اس کے لیے کپڑے وغیرہ لائے ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے یہ سب پلان کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں فرح کے سسرال والوں کو کیا بتاؤں؟ جو سچ ہے موم وہی کہیے، اگر آپ کو شرم آتی ہے تو فکر مت کیجیے، میں خود ہی سب سنبھال لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اطمینان بھرے انداز میں بولا اور اسے لے کر سکینہ بیگم کے پاس آیا، جو کہ رمیسا کو سینے سے لگائے اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ ارے یہ کیا، آپ تو اپنی نوکرانی کا بہت خیال رکھتے ہیں، ویسے لگ بہت قیامت رہی ہیں، فرح کے جیٹھ نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا۔ تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف مڑا اور ناگواری بھرے انداز میں بولا، مسٹر آپ ہمارے رشتہ دار بننے والے ہیں، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیوی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ سن کر آپ کا منہ توڑ دیتا۔ اپنی زبان اور نگاہوں کو حد میں رکھیے، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر فرح کے سسرالیوں کو کافی دھچکا لگا تھا۔ ارے میرے بیٹے نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا کہ جہیز میں دے دیں، آپ لوگوں نے تو اسے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے بہو بنا لیا۔ ارے نوکرانیوں کو بہو نہیں بنایا جاتا، فرح کی ساس تنگ کر بولی۔ شہیر ان کی بات پر دل سے مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے نوکرانی کو بہو نہیں بنایا تھا، بلکہ بہو کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ ہم کم ظرف لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر پہلے دن یہاں چھوڑ دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور میرے گھر والوں کو تو نوکرانی چاہیے تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، تو بس نوکرانی بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ پتہ ہے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جن کے شوہر انہیں چھوڑ جاتے ہیں نا، تو دنیا کا ہر مرد انہیں گوشت کی دکان سمجھ کر اس سے حوث پوری کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ کے بیٹے صاحب، جن کے اندر حیا نام کی چیز نہیں، جو کہ بے باک نگاہوں سے عورت کو دیکھتے ہیں، اور ایک میرے چچا جی جو کہ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور میرے والد محترم جو کہ اس لیے فریج کو تالا لگاتے کہ وہ دن بھر کی تھکی بھوکی لڑکی کچھ اچھا نہ کھا لے۔ باقی سب غیر، مگر صرف دو اس کے اپنے تھے، میں اور میری ماں۔ لیکن میری ماں سگی پھپھو ہونے کے باوجود اس یتیم مسکین کا دکھ تک نہیں بانٹ سکی۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے شوہر نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں تیری ماں تیری ہر مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے الفاظ اس قدر کاٹ تار تھے کہ وہاں موجود ہر شخص نگاہیں چرا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے مسز سلیم آپ کو، آپ ہماری این جی او کی خاص ورکر ہیں، اور آپ جب اپنی بھتیجی کا دکھ نہیں سمجھ سکیں تو کسی اور کا کیا سمجھیں گی؟ آج سے آپ ہماری این جی او سے خود کو باہر سمجھیے، مسز قیوم نے کہا۔ پھر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ فرح کے سسرال والے بھی ناراض ہو چکے تھے۔ لائبہ بیگم نے کاٹ تار نگاہوں سے اپنے سپوت کو دیکھا اور پھر سر جھکائے کھڑی رمیسا کی طرف تیر کی مانند بڑی، گنی میسنی، میرے بیٹے کو آتے ہی قابو کر لیا، میں تو تجھے بڑی معصوم سمجھتی تھی، اور مجھے ترس آتا تھا کہ میرا بیٹا تجھے چھوڑ کر چلا گیا۔
مگر تو میری محبت تو کیا اس طرز کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑے چیخ اٹھیں۔ شہیر نے بامشکل اس کے بال چھڑواتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بس کر دیں، خبردار کسی نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ بہت جا چکے ہیں ظلم و ستم آپ اس پر، اب کسی کو اس سے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس لڑکی کی وجہ سے تو ہم سب سے اس قدر بدتمیزی کر رہے ہو، یہاں تک کہ اپنے چچا پر الزام لگا دیا۔ الزام نہیں لگایا، پوچھ نے اپنے بھائی سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ تھاڑا تو وسیم گڑبڑا سا گیا اور سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بے غیرت، بے حیا، اپنے ہی گھر کی بچی پہ گندی نگاہ رکھے ہوئے تھا، دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ وہ اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولے تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ سلیم رانا رمیسا کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ہم لوگ واقعی کمزرف لوگ ہیں، بس غصہ تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنے کیے پہ، بس مجھے معاف کر دو۔ نہیں بابا ایسے مت بولیے، باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ لائبہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولی، جب تیرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وسیم نے تو مجھے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ ماں نہیں سمجھتی تھی نا مجھے؟ لائبہ بیگم نے جلدی سے پینترا ہی بدل لیا جب دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی رمیسا کی سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی پھپھو کہ نہ جانے کوئی میری بات پہ اعتبار کرے گا کہ نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ شہید نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رمیسا میں نے کبھی تمہیں اپنانے کا سوچا ہی نہیں، میں نے صرف ایک نگاہ تمہیں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ تم نے صرف تراش خراش کی ضرورت ہے اور تم خوبصورت بن سکتی ہو۔ سب سے بڑھ کر تو تمہارا دل خوبصورت ہے جس میں کسی کے لیے کوئی نفرت کوئی بغض نہیں، اور اسی چیز نے مجھے دوسری نگاہ ڈالنے پہ مجبور کر دیا۔ تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، یہ میرے دل نے پکار پکار کر کہا، اور میں نے آج تمہارے بظاہر حسن کو اپنے لیے نہیں سنوارا بلکہ تمہارے لیے سنوارا کہ تم لوگوں کے منہ سے سنو کہ تم خوبصورت ترین ہو، تاکہ تمہیں یہ ملال نہ رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں اپنایا، میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا اس لیے اپنایا ہے۔ تم میرے دل کے سنگھاسن پر برجمان ہو چکی ہو، میں شہید احمد تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں پہ جیسے معتبر سی ہوتی جا رہی تھی، اس کے الفاظ نے برسوں سے ایک اندیکھی آگ سے نکال کر اسے ٹھنڈک بخش دی تھی۔ الفاظ زندہ بھی کرتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے الفاظ سے مر چکی تھی، اسے ہر روز یہ بات مارتی تھی کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے، مگر آج وہی اسے دوبارہ زندہ کر چکا تھا۔ اس نے رمیسا علی کے بے جان وجود میں پھر سے جان ڈال دی تھی۔ شہیر نے اٹھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کی حسین آنکھوں کو باری باری چوما تو وہ اس کی بے باک حرکت پہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہاں پر واقعے تھیں۔ وہ خفت و شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ گھر چل کر باقی کا رومانس کر لینا، سکینہ بیگم نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ راستے سے اسے آئس کریم کھلانے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور بیڈ پہ بٹھائے ہلکی پھلکی گستاخی کرنے لگا۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ شرم سے لجا سی جاتی تھی۔ شہیر نے اپنی حد کو پار نہیں کیا اور اس کی رضامندی کو مقدم سمجھتے اسے ٹائم دیا۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور وہ صوفے پہ جبکہ رمیسا بیڈ پہ سوتی تھی۔ اس دوران وہ اس کا پاسپورٹ بنوا کر لندن کا ویزا لگوا چکا تھا۔ لائبہ بیگم نے کافی وویلا مچایا کہ اسے لے کر مت جاؤ، مگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے کسی پہ اعتبار نہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ لوگ لندن چلے گئے۔ وہاں ایک کمرے اور لاؤنج کا اپارٹمنٹ تھا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا جہاں پہ صرف بیڈ ہی پڑا تھا۔ شہیر نے سارا سامان رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں پہ سو جانا، میں باہر صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر جیسے ہی مڑا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آئی تھنک ہمیں انایا کو ایک بھائی دے دینا چاہیے۔ وہ سرخ چہرے سے بولی تو ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ وہ اس رات اسے اپنے پیار کی برسات میں بغوطہ معتبر کر گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کے مزید اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔